अस्सलाम वालेकुम। तो किन फिर करते हो? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तो कहते हो। अल्लाह अस्सलाम की तरफ वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? बुजुर्ग, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपसे बात हो रही है। आपका क्या इसमें गिरामी है? इसमें बात करो ना। आप बात करें तो जी। हेलो, मेरा नाम सजादी है। क्या नाम है? क्या फजल है? फजल नाम भाई है। बात करने देनी है कि नहीं कि मैं सो जाऊं? अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। हमें बकवास या मलयाली मदद कहते हो, या हुसैन जी जी। मुश्किल कुशा कहते हो। अल्लाह ने उनको मुश्किल कुशा बनाया। अल्लाह ताला ने मुश्किल कुशा बनाया उनको। करते हो। हाँ, अल्लाह तो कहते हैं आप पहले भाई आप बात पहले तो अपना कराएं। तारुफ करें ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये क्या चल रहा है भाई? मददगी बनते हो। ये तो अल्लाह के साथ शरीक मत ठहराओ ना। किसी को बुलाना वो शिर्क नहीं है, ठीक है ना। किसी की इबादत करना शिर्क होता है। इबादत करें उसकी शिर्क है। अगर सिर्फ बुलाते हैं, बुलाना शिर्क नहीं है। ये उदऊनी अस्तजिब लकुम, ये तो नहीं बोला किसी और को ना बुलाओ। ये तो नहीं बोला किसी और को बुलाना शिर्क है, ठीक है ना। उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम तर्जुमा करो। ये इबादत जो हम करते हैं ये अल्लाह को बुलाने के लिए करते हैं, अल्लाह से मदद मांगने के लिए करते हैं। इबादत का मकसद तो यही होती है कि हम अल्लाह से मांगे। अगर तुम दूसरों को मानते हो तो अल्लाह के दर्जा दूसरों के देते हो। एक मिनट तुम भाई, दूसरों को अल्लाह के ठीक है दर्जा ठीक है देते ठीक हो। है, एक मिनट सही, आप सही फरमा रहे हैं। मैं ये मौलवी साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फैसल साहब, आपने कहां से कॉल फरमाया? मैं पेशावर से कॉल रहा हूँ। तो अभी मैं मेरा जवाब सुन लो। देखो, इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन के मुताल्लिक कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। इसमें यह नहीं कि सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। अगर तुझसे मदद अब मांगते सुन, हैं, तुझसे ना मांगते हैं ना। हाँ अब सुन लो ना जवाब। आप बात सुन लो, जवाब सुन लो, फिर जवाब सुन लो, फिर रद्द करो। जवाब पहले मुझे बोलने दें, आप फिर रद्द करें। तो अल्लाह से हम नहीं कहते कि अल्लाह से मदद लेना हराम है। अल्लाह से बिल्कुल मदद लेना चाहिए, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और लेना हराम है। तो सुन लो भाई, जवाब देने दो ना मुझे। दूसरों की मदद लेना हराम है। सुन लो भाई, जवाब सुन लो, फिर एतराज करो। अल्लाह से मदद लेना बिल्कुल ये दीन ही है, ये कि अल्लाह से इबादत करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से मदद मांगो। लेकिन अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से मदद मांगना, क्या ये मना है या शिर्क है? ये भी एक बकवास बात है। अगर ये शिर्क होता तो हर जगह शिर्क होता। जैसे अल्लाह ताला की इबादत हर जगह, अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत हर जगह शिर्क है। चाहे सामने है, चाहे पीछे है, चाहे काला है, चाहे सफेद है, चाहे दिन है, चाहे रात है, चाहे वो शख्स इंसान है या हैवान है, किसी और की इबादत करें तो क्या है? वो शिर्क है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना हराम होता, मकरू होता, शिर्क होता, तो ये हर जगह हराम होता। और पैगंबर कह देता है कि भाई कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद ना मांगो। ये तो हमें पता है। चुप करो भाई, मुझे बात करने दो। वो अलग आयत है, वो अलग आयत है, वो सही है। लेकिन सुनने दो, एक आयत का जवाब देते हैं ना, एक आयत का जवाब देते हैं भाई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में पता चला कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप गैर अल्लाह से मदद नहीं मांग सकते। तो ये इनकी जहालत है। दूसरी बात, इन्होंने इजाजत दे मुझे बात करने की, इजाजत दे मुझे बात करने के लिए क्यों जरूरत पेश आया? इसलिए कि मक्के के मुशरिकीन दूसरों से भी मदद मांगते थे। वो अल्लाह समझकर, भगवान समझकर वो अपने भगवानों को मदद के लिए पुकारते थे। इसलिए तर्जुमा करो और इसमें मुझे बताओ कि इसमें कहां लिखा है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना हराम है?
اللہ سے مدد مانگتے ہیں وَإِذَا نَجُوا إِلَى الْبِرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ جب وہ خشکی پر آئے تو شرک کرتے ہیں یعنی اللہ سے مدد تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ دیکھیں فیصل صاحب ایک بات سنیں میری آپ مدد مانگتے ہیں فیصل صاحب آپ مہربانی یہ کریں کہ کوئی ایک ایسی آیا میں پڑھ دیں کہ ایک آیا پڑھیں جو سب آپ کے نزدیک سب سے مضبوط ہے ٹھیک ہے نا اور کہہ دیں اس آیا میں لکھا ہے کہ سارے قرآن اس میں قال ہے سارے جو سب سے زیادہ قرآن ہے اور بھائی جو سب سے واضح الدلالہ ہے کہ غیر اللہ سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے آپ کے پاس جو سب سے پکا ہے سب سے میری بات سن لیں پہلی پر جواب دے دیں جو سب سے زیادہ واضح الدلالہ ہے جو اس میں صراحت سب سے زیادہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگے تو شرک ہے وہ آیا ہمیں سنا دیں استدلال کریں ترجمہ کریں ایک آیا زیادہ نہیں کیونکہ زیادہ آیت پڑھیں وہ زیادہ ٹائم لگ جائے گا وہ جو سب سے زیادہ آپ کے پاس جو صریح الدلالہ ہے وہ ہمیں سنا دیں بسم اللہ وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني ہم کو پکارو استجب لكم ہم تمہاری دعا قبول کریں گے اس طریقے نے کیا ہے ترجمہ کرو اس کا ونحن اقرب نہیں ایک آیا میں نے کہا ایک آیا پڑھو میں نے کہا ایک آیا پڑھو اس کا ترجمہ بھی کرو نا تم کہتا ہے یہ کیا ہے میں نہیں کہتا کیا تم کہہ دو کیا اس میں کہاں لکھا ہے کہ اس کیسے استدلال کریں گے کہ الغیر اللہ سے مانگنا اس میں حرام ہے یا شرک ہے ادعونی استجب لکم ہاں بالکل ٹھیک ہے استدلال کرو جی ادعونی استجب لکم کیا مطلب ہے اس کا تم تو تیرا کام ہے میں نے کہا تم ترجمہ کرو استدلال کرو نا مجھے کہتا کیا ترجمہ مجھے نہیں آتا تو پڑھنا کہ پڑھا کیوں رب کہتے ہیں وقال ربکم ادعونی تمہارا رب کہتے ہیں ادعونی ہم کو پکارو ہم کو مانگو استجب لکم ہم تم کو دے دیں گے ہم تمہارے دعا قبول کریں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ وہ جو پکارنا ہے اپنے لیے خاص کر لیا ہے پکارنا اور مدد مانگنا اللہ سے ہے دوسروں سے نہیں ہے آپ سن لو بھائی آپ سن لو آیت جو کہہ رہے ہیں نا آیا یہ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم مجھے پکارو میں اجابت کروں گا ٹھیک ہے نا اس میں یہ تو نہیں ہے کہ غیر کو اگر پکارو تو مشرک ہے یہ تم نے کہاں سے نکال دیا بات تو نہیں ہے نا مجھے بھائی سن لو دیکھو میرا سوال سمجھ لو دیکھو اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگتے ہیں ہم تو شیعہ تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ سے دعا نہ کرو شیعہ تو کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو اور شیعوں کے پاس اتنی دعائیں تمہارے پاس ہیں نہیں دعائیں تمہارے مذہب میں دعائیں جتنی منسوس ہے وہ شیعوں کے پاس ہے تمہارے پاس کتنی دعائیں پیغمبر کی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ایک 10 صفوں کے دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں سب حدیث سب منسوس آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں اللہ سے دعا کرنے کو کوئی کافر منع کرے گا کہ یہ نہ کرو آپ کہتے ہیں غیر اللہ کو اگر پکارو تو وہ شرک ہے اس آیت میں تو یہ نہیں لکھا نا وہ تو آپ اپنے سے بنا رہے ہو جیب سے ڈال رہے ہو اس میں آیا ہم دوبارہ پڑھتے ہیں آیا یہ سورہ غافر ہے آیت نمبر 60 سن لو بھائی صاحب سن لو اللہ کہا کہ ہم کو پکارو تو کیوں دوسروں کو پکارتے ہو اللہ تم کو ہم نہیں کہتے ہیں بھائی اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ دوسرے کو پکارنا حرام ہے یہ تو اللہ ہے نا ہر جگہ سننا بھائی اللہ کو پکارنا یہ دین ہے اللہ کو پکارنا دین ہے آپ کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے غیر اللہ کو پکارنا مکروہ ہے وہ اس کی دلیل ہے کیا نا اچھا مجھے بتاؤ علامہ صاحب نماز آتا ہے آپ کو نماز تو آپ کو پڑھتے ہوں گے نا نماز تو پڑھتے ہوں گے نماز کا تحیات ہمیں پڑھ کے سنا دو نماز کی تحیات پڑھ کے سنا دو آپ کو نماز نہیں آتی نماز اس کو نماز ہی نہیں آتا نہیں پڑھو اگر آتی ہے تو پڑھو تم پڑھ کے سنا نہ تم اپنے عقیدے میں سناؤ نا تو یہ بات السلام علیکم تمہارے مطلب کی بات ہے کہ السلام علیکم یہ پکارے یا نہیں ہے کس کو نماز میں کہتے ہیں غیر اللہ کو نہ پکارو اوکے شرک ہے بھائی تم نماز میں نبی کو کیوں پکارتے ہو یہ تو دعا ہے پیغمبر ہم نے کچھ سکھایا ہے ہم دعا کرتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ اس کا ترجمہ کرو اس کا ترجمہ ٹھیک ہے صوفی صاحب شیخ صاحب تم کیوں پکارتے ہو شیخ صاحب تم اس کا ترجمہ کرو السلام علیک ایھا النبی اس کا ترجمہ کیا ہے
ترجمہ جانتے ہو تم خود ترجمہ کرتے ہو تم خود بھی جانتے ہو ہم کو پنسانے کے لیے نہیں آپ کو نہیں آتا نہیں تم نہیں ترجمہ کرو نا اس کا پلیز اس کا ترجمہ کرو لوگ اردو میں سمجھنا چاہتے ہیں تم پر یا نبی یا نبی یا کس کو پکار رہا ہے نبی کب سے اللہ بنا ہے نبی کب سے اللہ بنا ہے اگر یہ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم نبی ہے ہم تو یہ نبی کون ہے نہیں پکارا نا یہ نبی کون ہے نبی تو ہم نے پکارا تو ہے نا پکارا تو ہے نا پکارا ہے نا آپ تو کہہ رہے تھے پکارنا ہی شرک ہے آپ تو کہہ رہے تھے پکارنا ہی شرک ہے ادعونی استجب لکم ادعونی استجب لکم ادعونی استجب لکم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو تمہارا نماز ہی شرک ہے بھائی تمہارا نماز ہی شرک ہے اچھا ہم کو تعلیم نہیں دی کہ یا علی مدد ہو یا ہمیں دیا تم نے اپنا دین ابو ہریرہ سے لیا نا ابو حنیفہ سے لیا ہم نے دین اہل بیت ابرار علیہ السلام سے لیا اہل بیت علیہ السلام نے بولا یہ بالکل شرک نہیں ہے پیغمبر کو سلام کہہ دو پیغمبر سے مدد بھی مانگو ٹھیک ہے نا آپ نے دین جن لوگوں سے لیا ہے ان کے ہاں اللہ کے پیر بھی ہے اللہ کی پنڈلی ہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ اللہ نہیں ایک بات مجھے بتاؤ اللہ روز قیامت اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا نہیں ڈالے گا اللہ پیر جہنم میں ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا اگر ڈالے گا نا نہیں ڈالے گا آپ کا کیا عقیدہ ہے بولا ہے آپ کا کیا عقیدہ ہے بولا یا نہیں بولا ڈالے گا پیر ڈالے گا کہا ہے ہم کتنا ایک پیر ڈالے گا دو پیر ڈالے گا دوسری طرف مت جاؤ اس لعنت کے طرف آ جاؤ اللہ کی معرفت واجب توحید کی بات کر رہے ہیں نا اللہ ہمیں پتہ چلے آپ کے رب کے کتنے پیر ہیں وہ ایک پیر ڈالے گا دو ڈالے گا تین چار ڈالے گا رب کے کتنے پیر ہیں پتہ چلا نا او بھائی اچھا پر ایمان جس ہمارے کتب میں ہے ہمارے حدیث میں ہے تمہارے حدیث میں ہے نا تم نے جن لوگوں سے حدیث لیے میں اسے حدیث بتا تیرا رب کرسی پہ بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا بالکل بیٹھا ہے جب اللہ نے کہا ہے پیغمبر نے کہا ہے کرسی پہ بیٹھا ہوا نا نہیں کرسی پہ بیٹھتا بھی اور کرسی بڑا ہے یا رب بڑا ہے کرسی بڑا ہے یا رب بڑا ہے یہ دوسری بات ہے کرسی بڑا ہے یا رب بڑا ہے نہیں رب کرسی پہ بیٹھا ہے جیسے مولوی کرسی پہ بیٹھتا ہے نا یہ رب بڑا ہے یا کرسی بڑا ہے اوئے ہوئے ہوئے علی بھائی رب بڑا ہے یا کرسی بڑا ہے یہ ذرا بتانا نا مولوی صاحب رب بڑا ہے یا کرسی بڑا ہے رب بڑا ہے یا کرسی بڑا ہے بھائی رب بڑا ہے یا کرسی بڑا ہے دوسرے شیطان کی باتیں ہم نہیں مانتے رب بڑا ہے یا کرسی بڑا ہے خدا کے باتیں مانتے ہیں ہم اللہ کے باتیں مانتے ہیں ہم اللہ کی بات آپ سے پوچھو نا اللہ کی معرفت واجب ہے یا واجب نہیں آپ مجھے بتاؤ اللہ کی معرفت واجب ہے لیکن جیسا کہ اللہ کرسی پہ بیٹھا ہے اللہ کرسی پہ بیٹھا اللہ بڑا ہے یا کرسی بڑا ہے اللہ موٹا ہے نا کرسی سے کتنا بڑا ہے اللہ چار انگلی بڑا ہے نا چار انگلی بڑا ہے نا چار انگلی بڑا ہے نا پوچھا گیا کہ استوا چیز کیا چیز ہے الاستواء معلوم وکیفیت حال مجہول والسؤال عن بدعہ میں کیفیت سے نہیں پوچھا میں کیفیت سے نہیں پوچھ رہا میں کیف سے نہیں پوچھ رہا بھائی میں کیف سے نہیں پوچھ رہا میں پوچھ رہا ہوں کہ کون بڑا ہے اور بھائی تم روزانہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہو کون بڑا ہے کرسی بڑا ہے مدد شرک ہے شرک بالکل شرک نہیں ہے تم تو اگر علی مدد شرک ہے تو تیرا تحیات بھی شرک ہے اگر یہ علی مدد شرک ہے تو تحیات بھی شرک ہے تو تیرا نماز بھی شرک ہے تم کو پیغمبر نے سکھایا بالکل سکھایا بالکل سکھایا بالکل سکھایا اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں مقرر پیغمبر نے بارہا یہ علی مدد کہا ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین حين برز أمير المؤمنين عليه السلام إلى عمرو بن عبد داود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم برز الإيمان كله إلى الشرك كله یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے سب عمرو بن عبد داود کے مقابلے میں جب نکلے تھے برا فرمایا کہ آج پورا ایمان پورا کفر کے مقابلے میں آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے مدد لی ہے ہر مشکل میں یہ پیغمبر کا سنت ہے جب صحابہ بھاگ جاتے تھے نا تو کون مدد کرنے والا ہوتا تھا کوئی صحابی بھی اس کو صدا نہیں دیا نہ آواز دیا ہے زندگی ایک منٹ ہاں مولوی ابو بکر السلام علیکم اوپر آ گئے آپ
سنائی نہیں دے رہی ان لوگوں کو؟ بات کرو جناب. ہلو 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 سے ہلو یہ جو اس کو تمہارے لنک ائمہ ہے نا، کیا یہ معصوم ہے؟ علم غیب رکھتے ہیں، پیغمبر سے افضل ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ مختلف ہمارے ائمہ سوالات تو ہیں. ہے نا، یہ ہمارے ایک سوال ائمہ ابکر ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، اور یزید پہ ختم ہوتا ہے. یزید پہ تو مانا ہے یہ ہمارے ائمہ ہے نا، یہ شروع ہوتا ہے اپنے ہاں کس پہ آپ کا ائمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہم نے ابوبکر کو خطاب کیا ہے. اب نہیں معلوم. آپ اپنے فون کو زیادہ نہ ہلائیں نا، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ ناک میں بھی ہاتھ نہ لگائیں، یہ بے ادبی ہے. اچھا، ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام معصوم ہیں، یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ان ہے، سے افضل کیسا معصوم ہے؟ وہ تو پیغمبر نہیں، وہ تو بشر تھے نا، کیسا معصوم ہے؟ ہے. کیونکہ اللہ نے کہا انما ہاں یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ان کو مطہر بنایا. وہ تو متحر نہیں، وہ تو اللہ کے قیامت کے بارے میں ہے بس نا، اللہ نے رسول کہہ اللہ دیا صلی اللہ مطہر ہے علیہ تو آپ کہتے ہیں مطہر نہیں ہے نا، تو آپ کا پرابلم اللہ سے ہے. اللہ سے ہے. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں ہے. اور نجاست سے مراد وہ نجاست ظاہری ہے، نجاست بدنی ہے، نجاست گناہ ہے. یہ نجاست تو نہیں ہے نا کہ جو گناہ پہلی تم نے بات کیا ہے ہے اس سے ہم کو مراد ازواج نہیں ہے، اس سے مراد ازواج نہیں ہے، اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے. اور ازواج اور اس سے آیات پڑھو، آیات میں کیا ہے؟ یا نساء النبی الذی لستم كأحد من النساء قرآن ترتیب نزول میں فلا تخضعن قرآن کا بالقول. ترتیب نزول اور ہے، ترتیب جمع اور ہے. آپ کو پتہ ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے. اور قرآن ایک میں تو کلام الہی ہے نا، کلام الہی ہے، کلام لیکن عربی ہے، یہ وہ ترتیب کلام عربی صحابہ کا اجتہاد ہے. یہ ترتیب ترتیب نزول نہیں ہے. داخل کرتے ہو، اور قرآن یہ میں تم اور چیز داخل کرتے ہو نا. قرآن ایک چیز اوکے بتاتے بھائی، ہیں، تم اور چیز لیتے ہو. تم ایک سوال کرو نا بھائی صاحب. مولوی ابو بکر، مولوی ابو بکر، دیکھو میری باتیں آپ کو، مجھے پتہ آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن تم اگر سوال کرو تو مجھے جواب دینے کا موقع دے دو اور مجھے بولنے دو کہ میرا جواب کیا ہے، پھر رد کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ ہے کہ یہ ترتیب قرآن مجید کا ترتیب نزول اور ہے، ترتیب جمع اور ہے. اور قرآن کریم کے اسلوب خطاب میں بہت زیادہ ہے کہ قرآن میں ایک ہی آیت، صدر کسی سے خطاب ہے، ذیل کسی اور سے خطاب ہے. یہ قرآن میں بہت ہے. اچھا، اس کے علاوہ قرآن کریم میں الاعتراف فی القرآن المجید. اوکے بھائی صاحب، بات نہیں کرنے دیں گے نا؟ تم جب کلام کرتے ہو نا، تم جب کلام کرتے ہو تو جو کس تمہارے مخاطب ہو، تم ان سے کلام کرتے ہو، اور کے ساتھ تم ہی نہیں ہوتے ہو نا. ہم تو ابھی تم الہری صاحب سے بات کرتے ہیں نا، اور تم کہو کہ نا تم نے زید کو خطاب کیا، ہم تم سے بات کرتے ہیں، تم مخاطب ہو. اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خطاب کیا، نساء نبی کے ساتھ مخاطب ہوا، تو اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، یا نساء اوکے، النبی پھر سن لو اپنا جواب سن لو بھائی. یہ کتاب ہے الاتقان. اور سن لو، ابھی سن لو مولوی، ابھی تمہارے علم میں بہت اضافہ ہوگا، ابھی تمہارے علم میں بہت اضافہ ہوگا. سن لو، ابھی تجھے قرآن بھی نہیں معلوم. ابھی قرآن کے الف بے میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. قرآن میں الف بے تے، یہ سن لو. الاتقان فی علوم القرآن، یہ کس کی کتاب ہے؟ شیعوں کی کتاب ہے، روافض کی کتاب ہے؟ نہیں، آپ کے ایک عالم علماء عبد الرحمن سیوطی کی کتاب ہے، جو شہرۂ آفاق ہے اپنے علم میں، تحقیق میں، کثرت تصنیف میں، اور مختلف علوم میں احاطے میں، اور علوم قرآن میں بہترین کتابوں میں سے بلا شک الاتقان ہے. یہ تو سب مانتے ہیں. یہ الاتقان فی علوم القرآن، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں، چیک کر لینا. الباب النوع الحادی والخمسون فی وجوہ مخاطباتہ، قرآن کریم کے خطابات کے اقسام میں یہ نوع حادی والخمسون ہے. اس میں السادس والعشرون، سادس والعشرون وہ ہے خطاب الشخص ثم العدول الى غیرہ. اور بھائی یہ کان لگا کے بیٹھا ہے، پہلے ایئر پیس خرید لو نا. خطاب الشخص ثم العدول الى غیرہ، کہ ایک شخص سے خطاب کرتا ہے لیکن پھر اس کے فوراً بعد عدول کرتا ہے کسی اور سے. پھر اسی کتاب اتقان میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین،
ایک ہی آیا میں ملاحظہ فرمائیے اسی اتقان کے کتاب اتقان میں اس کو کچھ زوم کر دوں تاکہ آپ کو نظر آئے. من عجیب المنسوخ قوله تعالى خذ العفو الآية فإن أولها وآخرها وهو أعرض عن الجاهلين. ایک ہی آیا میں صدر منسوخ ہے ذیل ناسخ ہے. صدر منسوخ ذیل یعنی ایک ہی آیا میں. یہ بہت ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ ایک آیت کا صدر کسی سے خطاب ذیل کسی اور سے خطاب. صدر ناسخ منسوخ ذیل ناسخ. اور ووسطها محکم وأمر بالمعروف. آیا یہ ہے خذ العفو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ٹھیک ہے نا. صدر منسوخ وسط محکم ذیل ناسخ. اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے مثالیں دے دیتا ہے وہ. اچھا یہ کتاب البرہان فی علوم القرآن تالیف الزرکشی. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے کہ فی وجوہ مخاطباتہ الخطاب الى شخص ثم العدول الى غیرہ کہ ایک شخص سے خطاب ہوتا ہے پھر عدول کر جاتا ہے کسی اور سے. مثلا ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ فتح میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ. صدر پیغمبر سے خطاب ذیل مسلمانوں سے خطاب. ملاحظہ فرمائی سورہ مبارکہ ہود میں قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یہ خطاب کس سے؟ کفار سے. خطاب نبی سے ہے. قل فأتوا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے وادعوا فإن لم يستجیبوا لکم. یہ کس سے خطاب ہے؟ مسلمانوں سے خطاب ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دو آیتیں ایک پیچھے ایک آیت کا نصف کسی سے خطاب ہے دوسری آیت کا نصف کسی اور سے خطاب ہے. اور اس طرح مثالیں قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے. اوکے اس کے علاوہ قرآن مجید میں جملہ معترضہ بھی ہوتے ہیں. الاعتراض فی القرآن المجید اس کو وہ کہتے ہیں جملہ معترضہ. قرآن مجید فرقان حمید میں بہت زیادہ ہے. مثلا محترم ناظرین یہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ میں ملاحظہ فرمائیے سن لو مولوی ابو بکر اچھی طرح سے والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها. یہ ما قبل یہ دونوں آپس میں ایک جملہ ہے. بالمعروف لا تضار ولا تكلف نفس الا وسعها. یہ جملہ معترضہ ہے. ما قبل اور ما بعد کے درمیان میں جو ایک ہی کلام سیاق ایک ہی ہے اس کے درمیان ایک اجنبی کلام آ گیا. ایک اجنبی کلام آ گیا اس میں ایک ربط ہے لیکن اجنبی ہے. ما قبل ما بعد کے ساتھ مرتبط ہے. والذین آمنوا دیکھو یہ آیا کیسا سورہ مبارکہ کون سا ہے؟ نور ہے. سورہ نور ہے نا. سورہ اعراف والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. صحیح ہے نا. اولئک اصحاب لیکن اس کے درمیان میں کیا آ گیا؟ جملہ معترضہ آ گیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ. بیچ میں ایک جملہ معترضہ آ گیا. حالانکہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. کلام کا سیاق یہی ہے کہ جو ایمان عمل صالح بجا لیتے ہیں وہ اصحاب الجنہ. بیچ میں کیا آ گیا؟ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها. ایک اجنبی کلام آ گیا. ٹھیک ہے نا. اجنبی کلام آ گیا. یہ قرآن مجید میں اس طرح بہت ہے. تو اس طرح آپ سیاق سے آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے نا کہ آئے تطہیر ازواج کے لیے دلیل ولیل کچھ بھی نہیں. صرف سیاق سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو. تو کیوں بھول جاتے ہو کہ قرآن میں یہ تو بہت ہے. العدول فی الخطاب ہے الاعتراض فی القرآن الکریم ہے. یہ اپنی کتاب کو بھول گئے بھائی. اور عائشہ کہتے ہو سارا دن. عائشہ تو کہتے ہو لیکن بھول جاتے ہو. یہ کتاب ہے صحیح مسلم. عائشہ کی بات ہی مانا کرو یار. صحیح مسلم. مولوی ابو بکر تو پھنس گیا.
صحیح مسلم چاپ دار الفکر کتاب چھپی ہے کب؟ سنہ 2010 میں دار الفکر بیروت میں. کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل. تو اس میں کس کے فضائل ہونے چاہیے؟ ابو بکر. عائشہ کی ہونی چاہیے نا آپ کے نزدیک. عائشہ ازواج میں سے ہے. ابو بکر وہ سسر ہے, وہ بھی اگر عائشہ اہل بیت میں سے تو ابو بکر بھی اہل بیت, اس کی بھی ہونی چاہیے. عمر کی ہونی چاہیے, حافظہ کی ہونی چاہیے. نہیں, کس کے فضائل ہیں بھائی؟ اہل بیت. ایک ہی حدیث ہے اس باب میں, اس کے باب فضائل زید بن حارثہ. چلیں یہ حدیث اہل بیت نبی کون ہے؟ مسلم, یہ قرآن کی بیان ہے, قرآن کے بائی ہے, ٹھیک ہے نا. اس مسلم ابن حجاج کے نزدیک اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ عائشہ سے روایت ہے. خرج النبي صلى الله عليه وآله غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله سلام الله عليه, ثم جاء الحسين فدخل معه, ثم جاءت فاطمة فأدخلها, ثم جاء علي فأدخله. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ان کے ساتھ ایک اون کی کملی تھی, اس پہ زین کی نقش تھے. اچھا, اور امام حسن علیہ السلام آئے, ان کو کملی میں داخل کیا. امام حسین علیہ السلام آئے, کملی میں داخل کیا. فاطمہ سلام اللہ علیہ آئی, کملی میں داخل کیا. پھر علی علیہ السلام آئے, پھر علی علیہ السلام جب آئے کملی میں داخل کیا ہے. ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. کملی میں کون داخل کرتا ہے بھائی؟ یہ کوئی رواج ہے, یہ کوئی سنت ہے, کوئی عربوں کی کچھ بھی نہیں ہے. کملی میں داخل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کمرے میں اور لوگ ہیں, وہ کہیں گے ہم بھی بیت میں تھے. یہ آیہ نازل ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ آیہ کس میں نازل ہوئی, کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ اہل بیت الطاہرین علیہم السلام کے بارے میں نازل ہوئی. تو مطہرین کون ہے؟ اہل بیت علیہم السلام. ازواج نہیں ہے. میں ایک اور دلیل دے دوں مولوی ابو بکر صاحب, میں ایک اور واضح دلیل آپ کو دے دیتا ہوں کہ بالکل اس کے بعد آپ کے پاس سوائے عناد کے, اب بھی عناد کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن وہ ظاہر ہو جائے گا کہ آپ کے پاس سوائے مکابرہ کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری الجزء الثالث چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں, ملاحظہ فرمائی. ومن مناقب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مناقب. حدیث کیا ہے بھائی؟ حدیث نمبر ہے 4763, ٹھیک ہے نا. صحیح علی شرط البخاری. حاکم نے کہا 4763, وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرط البخاری. ذہبی ناصبی نے بھی کہا کہ یہ بشرط بخاری حدیث صحیح ہے. حدیث کیا ہے؟ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے فی بیتی نزلت, میرے گھر میں آیا نازل ہوئی ہے. کون سی آیا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. یہ آیا میرے گھر میں نازل ہوئی. اچھا, فأرسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الى علی علیہ السلام وفاطمہ والحسن والحسین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا دیا پنجتن پاک کو, سب جمع ہو گئے. تو فرمایا ہؤلاء اہل بیت, صرف یہ میرے اہل بیت. اللہ اللہ اللہ, آپ نے معانی بیان پڑھا ہے. ادات حصر میں سے ایک تعریف مسند اور مسند علیہ ہے. مسند کو معرف بنا دیں, یہ حصر پہ دلالت کرتی ہے. مسند علیہ کو بھی حصر معرفہ بنا دیں, یہ بھی حصر پہ دلالت کرتی ہے. ہؤلاء اہل بیتی, جب آیا نازل ہوئی پیغمبر نے ان کو بلایا, کہا میرے اہل بیت یہ ہیں. ٹھیک ہے نا. مزید آپ, تاکہ آپ کا زیادہ آپ کا طبیعت صاف ہو جائے, صاف کر دوں مزید؟ نہیں کافی ہے شاید, یہ تو آپ کی طبیعت صاف ہو چکی ہے الحمدللہ. اچھا اب بولو مولوی ابو بکر, اب تم کوئی دلیل دے دو نا کہ ازواج کے لیے. سیاق کے علاوہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے. آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من فلا تخضعن بالقول, اور آخر میں فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اہل البیت یعنی جو مذکور ہے, مذکور نساء النبی ہے. اور اس طرح وہ ترتیب جمع ہے,
اور قرآن میں پہلی یہ ترتیب نزول نہیں ہے، سب جانتے ہیں، یہ ترتیب جمع ہے، ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ تو ترتیب سے آپ استدلال نہیں کر سکتے، پہلی بات ترتیب کو چھوڑ رہے ہیں، پہلی بات مان بھی لینا ترتیب کو، تو میں نے ثابت کیا کہ قرآن میں العدول فی الخطاب ثابت ہے، قرآن میں کہ صدر کسی سے خطاب ہو، ذیل کسی اور سے خطاب ہو۔ دوسری بات میں قرآن میں جو الاعتراض فی القرآن جملہ معترضہ کہ ایک متصل کلام کے بیچ میں ایک اجنبی کلام کو داخل کیا، وہ بھی میں نے ثابت کر دیا۔ تو آپ سیاق سے ترتیب سے استدلال میں نے راستہ آپ کے لیے بند کیا ہے، اور میں نے ثابت کیا صحیح حدیث سے آپ کے کتابوں سے کہ آیا کا شان نزول پنجتن پاک ہے۔ علامہ صاحب ہم کلام کی سیاق و سباق سے کلام کی معنی جانتے ہیں کہ اس کے مطلب وہ سیاق تو جب حجت ہی نہیں ہے، او بھائی جب سیاق حجت ہی نہیں ہے، جب ترتیب نزول ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی اشخاص سے خطاب ہے؟ جب پھر مان بھی لینا ترتیب نزول ہے، اور پھر بھی الاعتراض فی القرآن ثابت ہے، پھر بھی العدول فی الخطاب ثابت ہے۔ آپ کو یہ آپ میری باتیں آپ کے لیے بہت ایوی ہیں، ایک سال تک سوچیں پھر سمجھ آئے گی آپ کو، ایک سال سوچیں پھر سمجھ آئے گی یہ باتیں۔ آپ کی سطح سے بہت بلند ہے بھائی، آپ سوچیں کہ سیوطی نے برہان میں زرکشی نے اتقان میں زرکشی نے برہان میں کیا کہا ہے، وہ سوچ لو پہلے کہ العدول فی الخطاب کیا ہوتی ہے۔ میرے اس کلپ کو دپانچ ودے کو پھر سمجھ آئے گی نا، ابھی تو کیا سمجھ آنا آپ کو؟ جب میں نے صحیح حدیث آپ کے کتابوں سے بشرط بخاری نے ام سلمہ نے شہادت دے دی کہ پیغمبر نے کہا میرے اہل بیت یہ ہیں، اوئے اور یہ آیا منفرد نازل ہوئی ہے، یہ آیا ام سلمہ کی بات شہادت دیتی کہ آیا منفرد نازل ہوئی ہے، یا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور پیغمبر نے وہ ان دوسروں کو بلایا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ کے لیے تو راستے سب طرف سے بند ہیں بھائی، سوائے تعصب کے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مولوی۔ آیات بھی ہے، حدیث بھی ہے، نہیں ہے۔ ہاں رسول اللہ علیہ السلام نے جب زینب کے ساتھ نکاح کیا تو جب صبح ہوئے تو اپنے ازواج گزر کر کے تھے، نماز کے لیے جاتے تھے، یا اہل البیت یا اہل البیت، اپنے ازواج کو اہل البیت کہا ہے، بار بار کہا ہے، کوئی شیء کتاب میں نہیں ہے، اور ہمارے آپ کے کتابوں میں یہ بری پڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے جاتے تھے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ آتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبی، اہل بیت النبوہ، اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ السلام علیکم یا اہل البیت اپنے ازواج کو بھی کہتے تھے۔ نہیں بالکل، آپ بالکل ہمارے تمہارے اپنے اسلام میں تمہارے اردو میں یا عربی میں اہل بیت یعنی گھر والے کس کو کہتے ہیں؟ یہ سن لو بھائی، سن لو، گھر والے، یہ گھر جو ہے نا، یہ وہ بلڈنگ نہیں ہے، ہاؤس نہیں ہے، بیت النبوہ مراد ہے، اس میں صرف معصوم شامل ہیں۔ وہ بیت، اگر بیت سے گھر مراد ہو تو اس میں بلی بھی آ جاتا ہے، اس میں خچر بھی آ جاتا ہے۔ گھر سے مراد اگر آپ گھر لیتے ہو نا، بلڈنگ، ہاؤس جو حویلی ہوتی ہے وہ مراد لے لیں، اس میں بلی بھی آ جاتا ہے، اس میں خچر بھی آ جاتے ہیں، اس میں تو سب رہتے ہیں۔ یہ بیت مراد بیت النبوہ، بیت الاسماء۔ ملاحظہ فرمائیے جناب، یہ کتاب ہے سنن الترمذی، یہ سنن الترمذی کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ عارضۃ الاحوذیہ بشرح سنن الترمذی جزء اول تالیف ابن العز المالکی، اس کے شروع میں وہ کہتے ہیں کہ ان کتاب الجعفی هو الاصل الثانی فی هذا الباب والموطأ هو الاول واللباب۔ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین کتاب حدیث میں کون سی ہے؟ موطأ ہے، اس کے بعد کتاب بخاری ہے۔ وليس فيه مثل كتاب ابي عيسى حلاوة مقطع ونفاسة منزع وعذوبة مشرع۔ اور ابو عیسیٰ ترمذی کی کتاب جو سنن ترمذی، اس جیسا جامع کتاب، اس جیسا میٹھی کتاب اور اس جیسا نفیس کتاب صحاح ستہ میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ اچھا، بہرحال اس نے خود کہا ہے، ابو عیسیٰ ترمذی کا اپنا جملہ بڑا مشہور ہے کہ وہ کہتا تھا کہ من کان فی بیتی فکأنما فیہ نبی یتکلم۔ یہ ابو عیسیٰ کا اپنا جملہ ہے کہ جس گھر میں میرا کتاب جامع ترمذی ہے، ایسا کہ اس گھر میں ایک پیغمبر ہے، وہ پیغمبر آپ کو خطبہ دے رہا ہے۔ اچھا، یہ سنن ترمذی ہے، یہ شیعوں کی کتاب ہے یا آپ لوگوں کی کتاب ہے؟ بتاؤ مولوی صاحب، یہ کس کی کتاب ہے؟ روافظ کی کتاب ہے؟ یہ روافظ کی کتاب ہے؟ نہیں ہے نا۔ چاپ دار الفکر، چھپی ہے سنہ 2005 میں، ملاحظہ فرمائیے۔
یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ پیغمبر کس کو اہل بیت کہہ کے نماز کے لیے پکارتے تھے. ملاحظہ کریں جناب, میں اس کو فل پیج بناتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے. فل پیج دیکھو. عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج لصلاة الفجر يقول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک نماز فجر کے لیے جب نکلتے تھے, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نماز سے پہلے ان کے دروازے پہ جاتے تھے. کس کے دروازے پر؟ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر, اور کہتے تھے الصلاة یا اہل البیت انما يريد اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرماتے تھے یا اہل البیت نماز کا وقت ہے, تاکہ لوگوں کو پتا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دے دو. ٹھیک ہے نا. اور آیت تطہیر کا بھی تلاوت فرماتے تھے کہ بار بار صحابہ سن لیں کہ اہل بیت کون. بعد میں لوگ نہ کہیں کہ عائشہ بھی تو اہل بیت میں سے ہیں, حفصہ بھی, وہ فلانا بھی اہل بیت میں سے. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی میں داخل کر کے بتایا اہل بیت کون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دروازے پہ جا کر, مہینوں تک دروازے پہ جا کر آیت تطہیر کی تلاوت کر کر کے بتا دیا کہ اہل بیت کون ہے. اچھا, هذا حدیث حسن, یہ حدیث حسن ہے. وفی الباب عن ابی الحمراء ومعقل ابن یسار وام سلمہ, یہی حدیث معقل سے بھی روایت ہے, ابی الحمراء سے بھی روایت ہے, ام سلمہ سے بھی روایت ہے. اچھا, میں مزید حدیث آپ کو دکھاؤں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر پہ جاتے تھے یہ پڑھنے کے لیے. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری الجزء الثالث, چھاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. حدیث یہ صفحہ نمبر ہے 368, حدیث نمبر 4809. ملاحظہ فرمائیے. هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم, مسلم کی شرط پہ یہ حدیث صحیح ہے. عن انس روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ كان يمر بباب فاطمة رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ 6 أشهر اذا خرج لصلاة الفجر يقول الصلاة يا اہل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. حدیث صحیح على شرط مسلم, مسلم کی شرط پہ یہ حدیث صحیح ہے. اور ذہبی نے اس کی تضعیف نہیں کیا, ذہبی نے صرف سکوت کیا اس حدیث سے. ٹھیک ہے نا. ایک اور حدیث بھی آپ کو دکھا دوں تاکہ طبیعت بالکل آپ اتنے اس کے مسانید اتنے زیادہ ہیں اس روایت کے. یہ مسند ابن ابی شیبہ ہے, ابو بکر عبداللہ ابن محمد ابن ابی شیبہ, جزء ثانی, چاپ دار الوطن, کتاب سنہ 1997 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 232, ابو الحمراء کی حدیث, ابو الحمراء کی حدیث ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین. ابو الحمراء فرماتے ہیں شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 اشہر, میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا 8 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلما خرج الى الصلاة, جب بھی وہ نماز کے لیے نکلتے تھے, الى صلاة الفجر مر بباب فاطمہ علیہ السلام, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ جا کے ادب سے کھڑے ہوتے تھے. السلام علیکم یا اہل البیت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا, بل والحديث صحيح من روایات اخرى. یہ حدیث اس سند کے ساتھ ضعیف ہے لیکن یہ صحیح سند کے ساتھ بھی وارد ہوئی ہے. دوسرے احادیث کو دیکھ کر یہ حدیث صحیح ہے. اچھا, اور یہ بہت سارے احمد نے اپنے مسند میں وغیرہ وغیرہ نے روایت کیا. اور صحیح ہو گئی ابو بکر صاحب, اور مزید طبیعت صاف کرنے کی ضرورت ہے. سلمان بھی اوکے بھائی, وسلمان منا فمن اتبعنی فانه منی, فمن اتبعنی فانه منی, وہ اس باب سے ہے. ٹھیک ہے نا, جو بھی اتباع اہل بیت علیہ السلام کریں وہ اہل بیت میں سے. جی بالکل. اور عمر کو اور ابو بکر کو سورہ برات کی تبلیغ سے اسی لیے عزل کیا تھا کہ انه ليس منی, کہ وہ میرا نہیں ہے. ابو بکر ان کا نہیں ہے. فمن اتبعه منی انه منی. اب چھوڑ, وہ تو آپ نے جو علامہ صاحب آپ کے مائکروفون